नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सब बहनों के, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे और इंशाल्लाह तैयार होंगे एक आज नई दुआ के लिए। चलें जी, इंशाल्लाह आज की आप ये देखें दुआ जो है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दुआज है। इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट दुआ है कि आप ये देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि इस दुआ को हमने डेली पढ़ना है। बाकी की तो जो दुआएं हैं उनमें से कुछ हम डेली पढ़ते हैं, कुछ हम नहीं पढ़ते, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाली दुआ हमने एवरी डे पढ़नी है। तो इंशाल्लाह इस दुआ को कब पढ़ना है आपको? अपनी फजर की नमाज के बाद। ये दुआ क्या है? ये नफ़ा बख्श इल्म की दुआ है। इसको हम देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलुका, मैं सवाल करता हूँ आपसे, इल्मन नाफिया, यानी कि नफ़ा बख्श इल्म का, व रिज़्क़न तय्यिबा, और पाकीज़ा रिज़्क़ का, व अमलन मुतक़ब्बला, और कबूलियत वाले अमल का। यानी कि जो मैं सारा दिन में अल्लाह ताला अमल करूं वो क्या हो, वो कबूल हो जाए। ये दुआ हसूल इल्म, मुफीद इल्म हासिल करने के लिए बड़ी अहम दुआ है। ये दिन के आगाज में पढ़ी जाती है ताकि इंसान नफ़ामंद इल्म, हलाल रिस्क और अमल कबूल होने वाली जो दुआ है उससे अपना दिन का आगाज करे। अब देखें कि इल्म की ना 3 अक़साम होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं इल्म की। पहला होता है इल्म नाफे, जो कि इस दुआ में आया है। दूसरी किस्म होती है नुकसानदेह इल्म की, और तीसरी होती है जो ना नफ़ा देने वाला है और ना नुकसान देने वाला है। तो जब हम सुबह कहते हैं इल्म नाफिया, तो इसमें क्या आ जाएंगे? आपके दीनी इल्म आ जाएगा जो फ़र्ज़ ऐन है हम सब पर, और फिर दुनियावी इल्म जो फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी कुछ लोग भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में बिज़नेस करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं या कोई और प्रोफ़ेशन इख्तियार करते हैं, तो सबके लिए काफ़ी है। दूसरी जो टाइप है वो है नुकसानदेह इल्म, जैसे जादू का सीखना, तावीज़ का सीखना, इस तरह के ख़राब इल्म जो नुकसान देते हैं। फिर तीसरा है जो ना नफ़ा देता है ना नुकसान, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग है या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपका बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है। इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली जो नफ़ामंद इल्म है? इससे आप देखें कि अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। इल्म का मिलना अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से भलाई का मिलना है। इल्म की वजह से इंसान जहालत से निकलकर रोशनी की तरफ आता है। इल्म के बगैर अमल करना गुमराही है। अब आप इसमें गौर करते जाएं कि ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपके पास इल्म नाफे नहीं होगा तो आप अमल नहीं कर सकते, या वो जो करेंगे तो आपको पता नहीं है कि वो अमल कबूल हो भी रहा है आपका या नहीं। इल्म की बदौलत गुनाहों से बचा जा सकता है। शैतान से बचने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है कि हम जान सकें कि उसकी चालें क्या होती हैं, उससे बचने के तरीके क्या होते हैं। इल्म की बदौलत घर में बरकत पैदा हो जाती है। इल्म की बदौलत रहमत और सकीनत उतरती है घरों में, या जहां पे इल्म सीखा और सिखाया जाता है। हसूल इल्म की बदौलत रिस्क का मिलना। अब आपने देखा इल्म हासिल कर रहे हैं तो जो नीचे वाला सेकंड बॉक्स है आपका रिस्कन तय्यबा, रिस्क में भी आपका आप देखेंगे मददगार होगी। जन्नत में जाने के लिए इल्म की जरूरत है।
اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں لے جاتے ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ مجھے بتائیں۔ کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی تھی کہ ربی زدنی علما، اپنے روز علم اضافے کی دعا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ بھی جب کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو علم نافع ہم سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ دعا اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اس کو فجر کے بعد پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب 10 منٹس ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس دعا کو ہم لوگ لازم یاد کر کے اٹھیں۔ آسان الفاظ ہیں، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت کوئکلی آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ جن بہنوں کو یاد ہیں آپ آگے اپنے بچوں کو، اپنے گرینڈ چلڈرن کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، جس کو یا ڈفرینٹ بہنوں کو آپ یہ سکھا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ انشاءاللہ علم نافع کا کریں گے، پھر ہم رزق طیبہ کا کریں گے، پھر ہم کریں گے وعملا متقبلا۔ گہری سانس لے لیجئے، اور چھوٹے پوز کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگ میرے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ٹھیک ہے، یہ جب دعا ہم پڑھیں گے ایک چیز کا آپ لوگ پلیز بہت خیال رکھیے گا، یہ ہے انی، اور اسی طریقے سے اسألک۔ اسی طریقے سے جب سیکنڈ باکس آئے گا تو ہے علماً اور نافعاً۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے روانی میں ہم الف کو اور عین کو مکس کر دیتے ہیں، تو اس کے معنی پھر کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے، تو اس چیز کا پلیز دھیان رکھیے گا۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا۔ اب چلیے جی شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ ایک اور دفعہ، آخری دفعہ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ اب آخری والے کو دیکھتے ہیں۔ وعملا متقبلا، وعملا متقبلا، وعملا متقبلا۔ چلیں اب اس کو ہم شروع سے پڑھیں گے آخر تک۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو رک رک کے پڑھ رہے ہیں۔ جب انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گی اور آپ روانی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو آپ ایسے پڑھیں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آخر میں ایک دفعہ ویسے بھی پڑھ کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلے جی انشاءاللہ اب گہری سانس لے لیجئے۔
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اپنا پارہ نمبر 23۔ سب سے پہلے سنتے ہیں تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ بیان پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک بستی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3را رسول بھیجا، اس کی بھی بات نہیں مانی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک شخص جو ہے وہ شہر کے دور سے کہیں آیا اور اس نے تمام رسولوں کی تائید کی۔ تو یہ اس کا قول ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کیوں نہ بندگی کروں، کیوں نہ عبادت کروں، کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے۔ 2 ریزنز بتائے گئے ہیں دائی کی کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اور دوسری کیا بات ہے کہ اس ہی کی طرف مجھے واپس جانا ہے، پلٹ کر جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پچھلوں اور پہلوں کو سب کو جمع کرے گا، جس کا قیام 40 سال کے برابر ہوگا۔ سب انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا اور پکارے گا اے لوگو تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں جس نے تم کو پیدا کیا، روزی دی اور حکم دیا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس نے تم کو ہر انسان سے پھیر دیا جس کی تم عبادت کرتے تھے، کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ بس ہر قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی جس کی دنیا میں وہ عبادت کرتی تھی۔ تو بعض لوگ سورج کی طرف چل پڑیں گے، بعض چاند، بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے، جن کی جو کوئی عبادت کرتا تھا۔
تو توحید والے جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، وہ کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم جب اپنے رب کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کیا تم اس کی کوئی نشانی موجود ہے، معلوم ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے اور سب لوگ مومن جو ہوں گے اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور پھر سجدے میں چلے جائیں گے. اور منافق جو ہے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر بالکل تختے کی طرح سخت ہو جائے گی. وہ اس وقت سجدہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جب سجدے کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے. تو ایک شخص کا یہ قول ہے کہ جو پیغمبروں کی تائید کر رہا ہے اور ان کو ماننے والا ہے اور ان کی پیروی کرنے والا ہے کہ عبادت کی کس کی ہونی چاہیے، کہ جس نے پیدا کیا، زندگی میں رہنے کا ہمیں ساز و سامان دیا، جس نے ہمیں اولاد دی، رزق دیا، علم دیا، صحت دی، جس کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں، تو صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کا شکر ہونا چاہیے، اسی کی محبت ہونی چاہیے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں گا تو میں سرہی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. آخرکار ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. یعنی جیسے ہی لوگوں نے اس کو قتل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری دی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمائی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. کس چیز کی وجہ سے اس کو مغفرت فرمائی؟ ایمان کی تائید کرنے کی وجہ سے، اس ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور صرف جنت میں نہیں، باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا. تو باعزت لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو داخل کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اگر کہ لوگ نہ بھی قدر کرے تو اللہ جو ہے لوگوں کے ایمان کی، ان کے اخلاص کی، ان کی خیرخواہی کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے. تو لوگوں کے خیرخواہ نہیں بننا، جو اصل میں جو لوگوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں سے کوئی رزلٹ نہیں مانگتے، کوئی لوگوں سے تعریف نہیں مانگتے. وہ ہمیشہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور قرآن کے ساتھ جوڑنے والے ہوتے ہیں. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اب آپ دیکھیں کہ اس شخص نے جس نے خیرخواہی کی تھی اپنی قوم کی اور ان کو دین کی طرف بلایا، لیکن قوم کو اس کی خیرخواہی پسند نہیں آئی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. مرنے کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا ہے. اور جب قوم جس نے نہیں مانی تھی اس کا یہ انجام ہوا کہ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر، جو بھی رسول ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کرنا آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. یعنی 3 دلائل دیے جا رہے کہ بندوں کے حالات پر افسوس کے. سب سے پہلی بات کیا کہ رسول کا مذاق اڑانے والے تھے. نمبر 2 کہ ہلاک شدہ قوم سے تھے، یعنی انہوں نے ہلاک شدہ قوموں کو دیکھ کے بھی کوئی سبق نہیں لیا، کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا. اور پھر اس کی بات یہ کہ حاضری کے دن سے غافل تھے، جس دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ اہل مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آج تمہارے اندر نبی ہے اور تم اس نبی کو نہیں مانتے، تو تم اس قوم کو دیکھ لو کہ جس نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور اپنے نبی کو قتل کر دیا، تو ان کا کیا پھر انجام ہوا کہ ایک چیخ کے ساتھ پوری بستی جو ہے وہ مر گئی، صرف ایک چیخ تھی. تو جو لوگ دنیا میں مگن ہوں گے ان کو ہمیشہ دین والوں کی باتیں پسند نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو اپنی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، ان کو جو ہے اپنے خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، خواہش نفس کے پیچھے جانا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی مخالفت ہی کرتے ہیں. افسوس بندوں کے حال پہ، جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد پھر کبھی ان کی طرف وہ پلٹ کے نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے.
ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا، یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری انسان کی جو بھی کھانے پینے سروائیول ہے اس کو سامنے رکھ دیا کہ یہ جو آج تمہیں نظر آتے ہیں پھل اور فصلیں، اور جو فصل جو ہے فار ایگزامپل پکتی ہے، پھر تم کے پھل کاٹتے ہو، پھر ان کو کھاتے ہو، پھر تمہاری ٹیبل پہ آ جاتا ہے کہ یہ خود ہم نے کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی فصل نہ اگے، کوئی چیز، کوئی اناج نہ ہو، قحط آ جائے، بارشیں روک دی جائیں تو زمین پہ سروائیول مشکل ہو جائے۔ اللہ وہ جو ایک حدیث ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین پہ یہ کیڑے مکوڑے یہ سب جاندار نہ ہوتے تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر سے بارش کو روک دیتا۔ تو اس لیے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ لیکن بندوں کی نافرمانی کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا، لیکن کرنے کا کام کیا؟ شکر۔ افلا یشکرون، کیا پھر تم شکر ادا نہیں کرتے؟ تو اس لیے نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کو عاجزی اختیار کرنی ہے کہ جس منعم کے سامنے کہ جس نے نعمت عطا کی ہے، پھر نعمتوں کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، پھر نعمتوں کو منعم کے اگینسٹ نہیں استعمال کرنا، جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اسی مقصد کے لیے استعمال کی جائے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جو اقسام کو جوڑے کی فارم میں پیدا کیا، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا ان کی اپنی جنس اپنی یعنی نوع انسانی میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ نہیں جانتے، یعنی کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، ہر چیز جوڑے کی فارم میں، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، وہ اکیلا ہے۔ دن رات، صبح شام، چاند سورج، اسی طریقے سے جو ہے درختوں میں پودوں میں ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا۔ ایون سیلز کے اندر بھی آپ دیکھیں نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ صرف ایک ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جو اکیلی ہے، واحد ہے، احد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سائنس یہاں بتا دی کائنات کی کہ کس کس طریقے سے سورج جو ہے اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے، روز نکلتا ہے واپس اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے نکلا تھا۔ کیوں؟ اس کو یہی حکم ہے کرنے کا، اور پھر نیکسٹ ڈے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے، پھر وہ وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے اس کو حکم دیا جاتا ہے نکلنے کا۔ قیامت کے قریب وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا، اس کو حکم ہوگا نہیں تم اب جاؤ اور مغرب سے نکلو، تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یہ سب جو ایک پوری کائنات کا ایک سسٹم چل رہا ہے، دن اور رات، یہ سب سسٹم بنانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور کوئی بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گا اور نہ کسی چیز میں دیر کر سکتا ہے۔ ہر چیز اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ نکلتی ہے، اور جو اس کو سپیڈ دی گئی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت دی ہے، وہ اس کو فالو کرے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے چاند کی سٹیجز ہیں، کس طریقے سے بالکل پہلی کا چاند ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح، کیونکہ جو موٹی شاخ ہوتی ہے، جو یعنی پھلدار یا تازہ شاخ ہوتی ہے، وہ موٹی ہوتی ہے، لیکن جو سوکھ جاتی ہے وہ بالکل پتلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپیئر کرے کہ ہلال کا جو پہلا چاند ہوتا ہے وہ بالکل پتلی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی سب جو ہیں وہ ایک آربٹ کے اندر تیر رہے ہیں، کوئی چیز اس سے آگے پیچھے نہیں جاتی۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہر ایک کے اندر ایک یونٹی بھی ہے، کوئی کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ ان کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی نشانیاں ہیں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے پہلے دن انسان کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے ہی دوبارہ نسل انسانی شروع ہوئی تھی،
تو ہمارے سارے آباء و اجداد جو بھی انسانوں کے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا اور پھر ان سے دنیا کی دوبارہ سے نسل شروع ہوئی اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن میں وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کشتی بنائی جس میں انسان بحری سفر کرتا ہے اور جتنے بھی اپنے فائدے حاصل کرتا ہے. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ ہونے کا اٹھانے کا ان کو موقع دیتی ہے. ایک وقت ہے ہم سب کا. وقت کا کام کیا ہے؟ گزرنا. وہ تو گزرے گا ہی گزرے گا. تو جو اس سے فائدہ اٹھا لے گا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے وقت سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس نے وہ وقت یوز کر دیا. ان لوگوں سے جب کہا جاتا کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف سے اعراض برتتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم تو بالکل ہی بہک گئے. اور کیا کہتے ہیں کہ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رزق دیا ہے, جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ چاہتا ہے کہ لوگ بندوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے, ان کی بھی مدد کی جائے. لیکن انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اس چیز کو پیدا کرنے والا, یہ میرا کمال ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کیا کہتے ہیں, یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے. تو مال کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا یہی قول ہوتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے. تو وہ کون ہوتا ہے؟ مال کا بندہ. تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قانون بنایا ہے. زکوٰۃ فرض, پھر اس کے بعد جو ہے صدقات, اسی طریقے سے جو صلاحیتیں ہیں, جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ بندوں کے ساتھ شیئر کرنے سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو کوئی صلاحیت آتی ہے, کھانا بنانا آتا ہے بہت اچھا, اب وہ خود ہی اپنی جو ٹپس ہیں اور جو بھی کھانا بنانا وہ کسی کو آگے نہیں سکھاتا. اب ہوگا کیا, جب وہ مرے گا تو بس اس کے ساتھ ہی وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, دفن ہو جائیں گی. لیکن آگے وہ لوگوں کو جب سکھاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, پھر اس کے بعد بھی لوگ جو ہے آگے بڑھتے رہے تو وہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی جا رہی ہے اور ملٹی پلائی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے, اگر وہ علم آپ اپنے تک محدود رکھیں گے, اگر صحابہ ہمارے ساتھ علم آگے لوگوں کے ساتھ تابعین کے ساتھ اور تابعین تبع تابعین کے ساتھ اور پھر آگے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا, وہ علم ختم ہو جاتا ان کے ساتھ ہی. لیکن جب وہ شیئر کیا تو وہ ملٹی پلائی ہوتا گیا, تو رہتی دنیا تک کیا ہوگا کہ ان کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. اس لیے مال دینے سے کم نہیں ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تکڑے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یک عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑے ہوں گے, اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. موت جو ہے ہر لمحے کے ان کے قریب آتی جا رہی ہے. ایک طرف سے موت چل رہی ہے, ایک طرف سے ہم چل رہے ہیں, اور عنقریب ہماری اور موت کی ملاقات ہو جائے گی. کوئی اس ملاقات کو ڈینائی نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے ایک طرف سے یہ دنیا چل رہی ہے, دوسری طرف سے قیامت چل رہی ہے. عنقریب ان کی ملاقات ہو جائے گی, کیونکہ ہر کوئی جو ہے اپنی قیامت کے قریب پہنچتا جا رہا ہے, اور جب وہ وقت آ جائے گا بس done, that's done. کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے, گپے لگا رہے ہوں گے, کوئی اپنا نوالا اٹھائے گا, منہ تک نہیں لے کے جائے گا, اور اس کی قیامت آ جائے گی اور ایک دم سے یک سو پھونک دیا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو ابھی کپڑا رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی اور وقت ختم ہو جائے گا. جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اس کا حوض بھرے گا اور پانی نہیں پلائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے جو بھی کوئی اپنے گھر کو پلٹ نہیں سکے گا جب قیامت آ جائے گی. اب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں نکلتے ہیں and they never come back. وہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے.
جیسے میری ایک جاننے والی دوست ہے، ان کی سسٹر کے ہسبینڈ کا جب انتقال ہوا تو وہ اپنی وائف کو پک کرنے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی وائف کو کال کیا کہ میں نیچے آ گئی ہوں پک کرنے کے لیے، اور اسے کہا وہ لفٹ میں جتنی دیر میں نیچے اتری وہیں ان کو کارڈک اریسٹ ہوا. تو کہتی میں نے دیکھا لوگ ایک جگہ جمع ہیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں جمع ہے یہاں پہ. پتہ لگا ان کا اپنا شوہر وہاں پہ ہارٹ ان کو ایک دم سے اٹیک ہوا اور وہیں پہ وہ فوت ہو گئی. یعنی سیکنڈ لگے. وہ کہتی وہ لفٹ سے جتنی دیر میں نیچے میرا شوہر فوت ہو چکا تھا. تو قیامت ایسی ہی ہوگی. دس از ریالٹی، الٹیمیٹ ٹروتھ. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ہمیں وارن کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جگاتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، جاگ جاؤ. لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکل آئیں گے. یعنی نفخہ بعث جب پھونکا جائے گا ایک سور، کہ جس میں پہلے تو انسان ایک سور پھونکا جائے گا، انسان مر جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں انسان اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرے برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ ملے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی ہر انسان اپنے عمل جیسی جزا پائے گا. اس لیے کوئی اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے آپ کو بھی، تو وہ اللہ پہ چھوڑ دے اپنا معاملہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے اس دن حساب کتاب برابر کر دے گا. دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں دے کے اور ان کا حق مار کے جو ہے بچ جاتے ہیں نا، کتنا جی لیں گے. رزق تو دینے والی ذات اللہ ہے. اگر آپ کسی کا رزق روک بھی دیتے، اس کا حق نہیں ادا کرتے، تو رزق تو اللہ دینے والا، اس نے آپ کو بھی دیا اور اس کو بھی ڈائریکٹ دے دے گا. لیکن اللہ کے سامنے سے کون اس وقت ہٹ سکے گا جب حساب کتاب کا وقت ہوگا. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. وہ دن کیا ہوگا؟ عمل جس کا اچھا ہوگا کامیاب ہو جائے گا، اللہ راضی ہوگا. تو جنتی وہ لوگ ہوں گے جو اس دن مزوں کے اندر مشغول ہوں گے. شغل فاکہون، خوش، بالکل مشغول ہوں گے، بزی ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مستدوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، جیسے کنگز بیٹھتے ہیں اونچے تختوں کے اوپر، بڑے بڑے اس میں تکیے ہوں گے اور ویری کمفرٹیبل. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی. ہر چیز، یعنی جو انسان کی نہ عقل سوچ سکتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ لذیذ ہوں گی. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. یہ صرف کھانا پینا اور صرف اچھی بیٹھنا مجلسیں نہیں ہوں گی، اسی طریقے سے ایک ان کو بیوٹیفل طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ویلکم کریں گے سلام کے ساتھ. تو اللہ قیامت والے دن جنت کو بلائیں گے، وہ بہت زینت اور سجاوٹ کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی، انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی. کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 70,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے. لیکن اس کے برعکس مجرم لوگ کون ہوں گے؟ وَامْتَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. کیا میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے جانا نہیں؟ تو بھئی آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں انٹرسٹ شو نہیں کیا؟ وہ جنت والے کام نہیں کرتے تھے، وہی مجرم تھے. کیونکہ جب ان کو بلایا جاتا تھا تو اس وقت ان کو اپنے دنیا کے کاروباروں نے بزی کیا ہوا تھا، دنیا کے گھروں نے، دنیا کے بچوں نے، بس وہ اسی میں ہی بزی رہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت والے کام نہیں کرتے، نہ جانا اور نہ کیا، نہ علم حاصل کیا اور نہ عمل کیا.
نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادات، اپنے معاملات. تو اس لیے قیامت والے دن ان اچھے برے لوگوں کو الگ کے چھانٹ کر لیا جائے گا. کلاس میں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں. سب کو تو پروموٹ نہیں کیا جاتا، الگ کر دیا جاتا ہے. یہ فیل ہونے والے بس یہ فیل ہو گئے، اور جو پاس ہونے والے ہیں وہ آگے پروموٹ ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو عمل، اور ان لوگوں کا راستہ کیا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے شیطان کی بندگی کی تھی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس کے قدم کو فالو نہیں کرنا. اللہ نے کیا گائیڈنس نہیں بھیجی تھی؟ کوئی انکار کر سکے گا؟ کوئی نہیں کر سکے گا. کیونکہ شیطان کا راستہ جو ہے وہ اطاعت سے روکنے کا راستہ ہے. شیطان کی صرف ایک ہی کوشش ہے کہ ہم قرآن سے نہ جڑیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلیں. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کو شیطان نے اپنی بندگی میں لگا کے اور ان کو گمراہ کر دیا. اب ان کے لیے وہاں کوئی عذر نہیں بچے گا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہتا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے، اس کی پاداش میں اب تم اس کا ایندھن بنو. یعنی کسی پہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو تم نے کیا تھا اس کی پاداش میں، اس کی وجہ سے آج جہنم میں جاؤ. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، اس کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے. ان کی زبان سے بھی وہ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکیں گے. اپنے اعضاء جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اس نے اپنی خواہش نفس کو فالو کرتے ہوئے ہم سے یہ گناہ کرائے. ہمارے ہاتھ چوری نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے ہم سے چوری کروائی. وہ انسان کا وہ اپنی زبان بولے گی ہم جھوٹ اور غیبت نہیں کہنا چاہتے تھے، اس شخص نے ہمیں غیبت اور جھوٹ ہم سے بلوایا، لوگوں کی مذاق اڑوایا، دین والوں کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے، تہمتیں کستے تھے. تو ہر چیز انسان کی جو اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ اس کے خلاف اس دن گواہی دے گی، کیونکہ ہر چیز اس دن صرف حق ہی بولے گی. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہیں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی اسی طرح مسخ کر کے رکھ دے کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے چل سکے. پورا قیامت کا ایک نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کو کس طریقے سے جو چیز انسان کو بڑی دور نظر آ رہی ہے، آج دنیا میں خوشی خوشی پھر رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ چیز قریب دیکھ کے کس طریقے سے ان کی حالت کیا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں. کبھی دیکھا سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، کبھی کسی نے اپنے پورا سر کے بال اتار دیے ہو تو پیچھے والا حصہ کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ کوئی نقش نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو پیچھے کی طرح کر دیں، بالکل مٹا دے سارے نقوش کو، اور یہ پھر کوئی راستہ ان کو نظر نہ آئے. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح مسخ کر دے کہ یہ آگے نہ چل سکے اور نہ پلٹ کر دیکھ سکے. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. یعنی جب اس کی پہلے انسان بچے کی طرح ہوتا ہے، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے دوبارہ بچہ بن جاتا ہے. بالکل اس کی ساخت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الٹ دیتے ہیں، بالکل معذور ہو جاتا ہے. لوگوں کا اس کو سہارا چاہیے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے تمام کام کرنے میں اسی کو چمچوں سے کھلایا جاتا ہے. پھر وہ کھا نہیں سکتے، پھر ان کو ٹیوبز لگا دی جاتی ہیں، پھر ٹیوبز کے اندر کھانا پورا بلینڈ کر کے ڈالا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم ہیں کہ جو اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں. یہ حالت دے کر انہیں عقل نہیں آتی. اس سے کیا چیز عقل سے سیکھنے والی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا مجبور ہے، کتنا ڈیپینڈنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. تو کیا ان لوگوں کو عقل نہیں آتی؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت کی کتاب ہے اور صاف پڑھی جانے والی، تاکہ ہر وہ شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں آتی تھی. کوئی ایک شعر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا نہیں ادا کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کلام کے لیے چنا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام عطا فرمایا تھا.
تو زندہ وہ ہے جو قرآن سے فائدہ حاصل کرے، جس کا دل بھی زندہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کتاب نہ سن کے بھی اور اگر عمل نہیں کرے اور کوئی فرق نہیں آ رہا تو اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں۔ اور قیامت کے دن یہی چیز ہمارے خلاف حجت بن جائے گی کہ انہوں نے قرآن پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن پڑھنے والے کون ہوں گے؟ ایک وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا، اس کا دل بھی بدلے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے گا لیکن عمل جو ہے وہ کمزور رہے گا، اور ایک پڑھے گا کہ قرآن صرف علم حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اس نے عمل کے لیے تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ یہ اس کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ اس کے پاؤں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دے کسی پتلے سے درخت کے ساتھ بھی، وہ ہاتھی کبھی موو نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کے لیے وہ کر دیا ہے کہ جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور کر دیا ہے۔ دو کہ وہ طاقت میں بہت زیادہ ہے لیکن اس کے مینٹل سٹیٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں باندھ دیا گیا ہوں، اب میں نہیں کوئی بھی یہاں سے بھاگ سکتا۔ یا آپ دیکھیں گائے کتنی بڑی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ کرتے بندے کے لیے آسان تو وہ کس طریقے سے اس کو ذبح کر سکتا تھا؟ اونٹ کو ذبح کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو انسان کے بس میں کر دیا۔ اسی طرح ان پہ سوار ہوتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا مشروب یعنی دودھ بھی پیتا ہے۔ باوجود اس کے کیا کہتا ہے؟ افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ باتیں جو یہ بنا رہے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صحیح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان اتنا عاجز ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ جیسے بہت بڑی کام کر لے گا، یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردوں کو اللہ تعالیٰ کوئی زندہ ہی نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے بنانا جو ہے وہ مشکل نہیں تھا تو دوسری دفعہ بنانا تو بالکل ہی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹی سے مادے سے پیدا کیا، ایک بوند سے، اور وہ بڑا ہو کے کیسا جھگڑالو بن جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ جیسے میں بہت بڑا قابل ہو گیا ہوں۔ اب وہ ہم پہ اپنی مثالیں چسپاں کر سکتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہہ دو انہی کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا، اور وہ تخلیق کا ہر وہ کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ عربوں کے اندر ایک درخت تھا جس کو یہ جلا کے اسے آگ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ انسان کو بنانا کیا مشکل تھا؟ آسمان و زمین بنانی، پوری کائنات کو، یونیورس کو بنانا ایک بڑی چیز ہے، انسان کیا ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بنانا کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں نہیں، جب کہ وہ ماہر خلاق ہے، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس وہ ہے جس نے، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف پلٹائے جا رہے ہو۔ بس ایک سفر ہے کہ جو قریب ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی، اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قطر در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکاتے، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری فرشتوں کا ایک ڈسپلن کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صف در صف، یعنی پہلی ایک صف پوری کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر دوسری والی صف جو ہے، صف کا مطلب ہوتا ہے لائنز، تو اس طریقے سے وہ جو ہیں اپنی صف بناتے ہیں جیسے آپ نماز کی صف بناتے ہیں. تو ماشاءاللہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں پوری صفیں پہلی کمپلیٹ ہوں پھر دوسری صف بنائیں، کیونکہ مردوں کے اندر تو یہ صفیں بہت اچھے طریقے سے لائنز کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ عورتیں بہت کم جماعت سے نماز پڑھتی ہیں اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم. اس لیے ہمیشہ کندھے سے کندھا ضرور ملنا چاہیے، بالکل اسٹریٹ لائنز ہونی چاہیے، پھر اس کے پہلی لائن مکمل ہو جائے پھر دوسری لائن ہو، تاکہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ کیوں تم ایسی صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو مردوں کے لیے پہلی صف میں ہونا جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، عورتوں کے لیے پچھلی صف میں. لیکن چونکہ اب آپ کی بالکل الگ ہی جگہ ہے، اب تو ہم جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک الگ جگہ ہوتی ہے عورتوں کی، تو پھر اس میں پہلی صف میں بھی کھڑا ہوا جائے گا. اور اس میں جامرہ بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا وہ کیسے بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے اگلی کی صفوں کو پورا کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے صفوں کی درستگی مسجد کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے صفوں کے اندر نا چکر لگاتے تھے، اور جو کوئی ذرا سا بہار نکلا ہوتا تو اس کے سینوں کو مار کے نا پیچھے کی طرف کرتے تھے کہ سارے سب لوگ جو ہے ایک لائن کے اندر کھڑے ہوں. اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں. یہ کون سے فرشتے؟ جب کافر کی روح نکالنے والے فرشتے جو مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، عذاب کے فرشتے. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی یہ نیکی کی بات انسان کے دلوں کے اندر القاء کرتے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کے اور تمام چیزوں کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک بھی. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. ستاروں کا مقصد بتایا جا رہا ہے. ایک مقصد ہے کہ آسمان کی زینت ہے، دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے، اور پیچھے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بنایا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے. یعنی پہلے ایسا تھا کہ شیاطین جو ہے چونکہ وہ چل سکتے ہیں جنات کو، تو ان کو ایک ایسی حدود ہے کہ جہاں پہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کی جہاں پہ مجلس ہوتی ہے جو بہت اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہاں پر احکام نافذ کر دیے جاتے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تو پہلے یہ وہاں جا سکتے تھے، اور یہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے کوئی سنگن کر لیتے ہیں، اور پھر آ کے اپنے وہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو دنیا میں انسان بنے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، ان کو وہ بتا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کچھ اور زیادہ ملا جلا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے پاس غیب کی خبریں ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جب قرآن نازل ہونے لگا تو ان کو اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، ہر طرف سے وہ مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ایک پیہم عذاب ہے جو بھی یہ کام کرے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کے پیچھے آتا ہے. تو جو سٹار گر رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا پتا کہ انہی کو مارا جاتا ہے، اور ہم کیا بیٹھ کے اس وقت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو ہم نے ایک لیس دار گاڑے سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں.
سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صحیح جادو ہے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے تو اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم بے بس ہو، اللہ کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو۔ یعنی اللہ جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے، جب چاہے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چون چرا بھی نہیں کر سکتا۔ بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی ظالم جو ہے جب دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے ہائے یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ازواج کو اور ان معبودوں کو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ ازواج سے مراد وہ ساتھی ہیں، وہ کمپینینز ہیں جن کے ایک جیسے عمل ہوں گے۔ آپ کے وہ دوست، کیونکہ ہمارے اور ہمارے دوستوں کے شوق ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ خود قرآن کلاس میں اگر آتی ہیں آپ کی دوست کو بھی شوق ہوگا۔ اب جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر کچھ کامن چیزیں ہوں گی جس کے ساتھ آپ کی اچھی دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ جیسے ہی آپ کے شوق چینج ہوں گے تو آپ کے دوست ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ریپلیس کرتا جاتا ہے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے تو کیا ہوتا کہ ہمارے دوستوں کے ایک ڈفرینٹ ہمارے شوق تھے، ڈفرینٹ ہمارے جو بھی ہابیز تھی، اب ہمارے اور ان کے ایک شوق تھے۔ پھر آپ اس کے بعد قرآن کلاس سے انٹرسٹ ہو گیا، دل بدلنے لگے، اب دل جو ہے وہ دنیاوی محفلوں میں، غیبتوں میں، مجلسوں میں، ٹھٹوں میں نہیں لگتا، اب آپ آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہوتے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو ریپلیس کر دے گا ان دوسرے دوستوں سے کہ جو آپ جیسی مینٹل سٹیٹ ہوگی، آپ جیسی ان کی ہابیز ہوں گی، آپ جیسے شوق ہوں گے۔ تو قیامت والے دن بھی جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں گے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سب ساتھیوں اور ان کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ چھوڑ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان سب کو گروپس کی فارم میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی تم ہمارے پاس سیدھے، یعنی اس سے مراد کیا؟ انل یمین سے، کہ طاقت کے ساتھ آتے تھے، یا ہمیں تم نے زیر کر دیا تھا، تم ہمارے اوپر ڈومیننٹ تھے، اس وجہ سے ہم نے تمہاری بات مانی، یا تمہارے اوپر طاقت رکھتے تھے، یا پھر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یعنی تم قسمیں کھا کھا کے ہمیں کہتے تھے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، جبکہ وہ گناہ کا راستہ تھا۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ جس کو فالو کرے دیکھیں وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے، وہ اللہ سے جوڑ رہا ہے، رسول سے جوڑ رہا ہے، کہ وہ کسی اور غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی ڈوبا ہو اور ہمیں بھی لے ڈوبے۔ تو ہر شخص دیکھے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تو دنیا کا دیا ہے لیکن عقل نہیں دی، وہ باوجود اس کے آپ دیکھیں کہ مزاروں پہ جائیں گے، پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ مزاروں پہ جانے والے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود بہت پڑھے لکھے ہیں دنیاوی طور پہ، باہر کے ملکوں سے ٹریول کر کے آتے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پھر وہ جا کے وہ مزاروں پہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں کہ جو ایک جاہل ان پڑھ الٹریٹ انسان کر رہا ہے۔ اور وہ ان پیروں پہ جاتے ہیں جو چھف چھف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو وہ جو ہوتی ہے نا ایک دم سے شفا وہ سمجھتے ہیں مل جاتی ہے۔ ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں لیکن کیا تھی؟ عقل ماری گئی ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے پیچھے جائیں گے، وہ کہیں گے وہ تو ہم تو خود بہکے ہوئے تھے، تمہیں کیا بتاتے؟
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، جو پیروی کرنے والے ہیں اور جو ان کے پیر ہوں گے، سارے کے سارے مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مجنون کہا جاتا؟ کیونکہ کلام کے اندر اس میں قرآن کی ایسی خوبصورت ریسیٹیشن ہوتی تھی، کیونکہ شاعر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا خوبصورت یہ قرآن کلام تھا۔ تو کہتے تھے یہ شاعری ہے، لیکن وہ شاعری تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور مجنون کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دین پہ چلنے والے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے عقل ماری گئی ہے، اپنے گھر بار، اپنے والدین، اپنے بچے سب کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے ان پہ جنون لاحق ہو گیا، جبکہ یہ جنون نہیں تھا، یہ حق کا راستہ تھا۔ یہ وہ خوبصورت کلام ہے کہ جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ شاعری دل کو نہیں بدلتی، شاعری آپ کو اور زیادہ آپ دیکھیں کہ غفلت میں لے جاتی ہے، اپنے اندر ایسا انڈلج کر دیتی ہے کہ آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس سے آپ کچھ سیکھتے ہیں، آپ لرن کرتے ہیں، یہ آپ کی آخرت بنانے والا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم ایک شاعر مجنون کی، وہ لوگ کیا کہتے تھے کفار مکہ کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں بدلہ جو بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا مگر اللہ کے خالص بندے، اللہ عباد اللہ مخلصین، اس سے محفوظ رہیں گے جو اپنے قول میں عمل میں خالص تھے، اپنی عبادات میں اللہ کے لیے خالص تھے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، مسلسل محنت کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں، نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، یعنی اس سے کوئی بھی عقل جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب جو ہوتی ہے اس سے عقل ماری جاتی ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی اس سے کوئی عقل ماری نہیں جائے گی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے نیچے کی چھپی ہوئی جھلی، اس طرح کبھی دیکھیے جھلی کتنی ملائم ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کی سکن جو ہے ملائم ہوگی، اور ان کی خاص طور پہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو مینشن کرتے ہیں کہ ان کی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔ اور صرف کھانا پینا نہیں ہوگا، یعنی کھانا پینا، اچھی رہائش، اچھی جگہ، اور پھر اچھا کمپینین، یہ سب کچھ دنیا میں ہم کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ انہی چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اچھا گھر ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اچھی اولاد ہو، اچھی جو ہے وہ اگر بیوی بھی اچھی ہو جائے تو پھر تو الحمدللہ، وہ سواری بھی اچھی ہو، تو جنت میں اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کو عطا کریں گے، کن کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ دنیا میں وہ چیز بری ہوتی ہے، لیکن جنت میں ہی وہ چیز جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ایک عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ جنت میں ایک درخت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا نام ببول ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہی ایک درخت ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کانٹے کے بدلے اس میں 70 رنگ کے دوسرے کھانے ہوں گے کھانے کے لیے، تو اتنا زیادہ جو ہے جنت کے پھل ڈیفرنٹ ہوں گے۔ کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے، کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا اور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم کھجور ہوگی بغیر گٹلی کے، ایسی جنت کی ہوگی۔ تو جب آپ روز آج افطار کرتے ہیں اور سحری میں کھجور کھاتے ہیں نا، تو ضرور سوچا کریں کہ جنت کی اللہ تعالیٰ ہمیں کھجور کھلائے کہ جو اتنی میٹھی ہوگی کہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید، اللہ جانتا ہے وہ کیسی ہوگی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، یعنی خالی وہاں بیٹھے نہیں رہیں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہ پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا
دنیا میں میرا ایک دوست تھا، انہو کانا لی کرین، ایک کرین تھا. کرین کہتے ہیں دوست جن کے شوق ایک جیسے ہوتے. تو میرا ایک دوست تھا، کرین تھا، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یعنی جو ڈینائی کرتا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ اور حساب کتاب پہ پوچھا جائے گا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمہارا کرین، وہ تمہارا دوست تمہارے جیسا جو تھا وہ کہاں پہ ہے؟ کہیں گے ہاں. تو یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکیں گے تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لیں گے. یعنی اب جنت والے جہنم والوں کو دیکھ سکیں گے. وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ اللہ نوز بیسٹ. آج ہم ویڈیو ٹاک کرتے ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ آرام سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں گرمی ہے اور جو دوسرے پنجاب میں اور وہاں پہ KPK میں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ بڑا ٹھنڈا موسم ہے. تو اب آپ ویڈیو ٹاک پہ کہیں گے کہ یہاں پہ تو گرمی ہے، وہاں پہ ٹھنڈا موسم ہے. تو اسی طریقے سے جنت والے جہنم میں دیکھ سکیں گے. تو بیچ جہنم میں وہ شخص نظر آئے گا. یہ کہہ کہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس کو، اللہ کی قسم تو نے تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یعنی جو شخص جو ہے جس کو اچھا انجام ہوگا، جس کا برا انجام ہوگا، موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جنت والوں سے کہا جائے گا اب تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں ہے. اور جہنم والوں کو اب تمہیں یہاں رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں ہے. مرنا چاہیں گے تو مر نہیں سکیں گے، جینا چاہیں گے تو جی نہیں سکیں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ پھر وہی والی بات جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی، یہ دیکھیں کس کو فالو کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بہ کر ہمیں بھی لے ڈوبے. تو ایک ساتھی، دوست، پارٹنر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کو فالو کرتا ہے. آپ دیکھیں شرابی شراب والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. کتنے بچوں سے آپ پوچھیں کہ وہ اسموکنگ کیوں شروع کرتے ہیں، اور صرف اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ پیئر پریشر. دوست جو سگریٹ پیتے تھے، ایک سگریٹ لے لو، ایک پی لو، اور اس سے ہوتے ہوتے ان کو سگریٹ کی عادت پڑ جاتی. جتنے بھی اسموکنگ کرنے والے ہیں ان سے آپ پوچھیں، انہوں نے اسموکنگ ایسے ہی شروع کی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اور پھر اسموکنگ شروع کی، اور پھر وہ لت لگی، اور پھر وہ اس سے چھوڑ ہی نہیں پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے. اس لیے اچھے دوستوں سے ملنے کے لیے دعا کرے. کل آپ نے یاد کی تھی نا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی نیبر ہے، کوئی آپ کا جاننے والا ہے جو اگر نان مسلم ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اچھی بات نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ گفٹ ایکسچینج نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب سے آپ دیکھیں جو کہ فالو کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفٹس ایکسیپٹ کرتے تھے. تبھی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے گوشت پیش کیا اور آپ نے کھا لیا تھا جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے گفٹس لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے ایک بالکل دلی تعلق جن کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو آپ کے دین پہ اثر انداز کرتا ہے، ان میں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے راستے پہ چل کے انسان اپنی آخرت خراب کر دے. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یقیناً یہ عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی خالی علم حاصل کرنے سے جنت نہیں مل جاتی، عمل کرنے سے جنت مل جاتی ہے. تو عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. کب تک کوشش کرنی ہے؟ جب تک جان نکل نہیں جاتی تب تک کوشش کرتے رہنا ہے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. جب زقوم کی بات کی گئی تو قریش مکہ نے مذاق اڑایا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جی جہنم کے اندر جو ہے درخت بھی اگیں گے. آگ کے اندر کیسے درخت اگ سکتا ہے؟ تو اس پہ کیا کہا گیا کہ ابو جہل نے کہ کسی نے ان کے سردار نے کہا کہ وہ جو لاؤ مکھن یہی ہے زقوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. تو اس کا انہوں نے مذاق بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ان کے لیے ایک فتنہ بنا دیا. منکرین نے یہ سن کر اس کا مذاق اڑایا تھا.
جو جہنم کا زخم ہے اس کا اگر ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے، ایک قطرہ صرف، تو زمین کی ہر چیز کو کڑوا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، یعنی سخت جلن شروع ہو جائے گی جیسی وہ کھائیں گے، اتنا کڑوا ہوگا، ہر چیز کاٹنے شروع ہو جائے گی اندر کی۔ اور پھر اس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ بھاگیں گے پانی کی طرف، تو کیسا پانی ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی۔ اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف کر دی جائے گی، یعنی وہی آتش دوزخ، یعنی اب وہ واپس کہاں لوٹیں گے؟ وہی دوبارہ آگ میں لوٹیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ یعنی وہ کام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں تھی کہ اللہ نے یا رسول نے کوئی حکم دیا کہ نہیں دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم اس کو اس سے پہلے نون نے پکارا تھا، تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کے لیے تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم بھی تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ جب اس نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جو قلب سلیم والا ہے اس کے پاس سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمان ہوتا ہے، ایک اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ تو وہ شخص ہے جس کے پاس قلب سلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اس کو پورا یقین ہوتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ آخرت پہ یقین کرنے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا، شک و شبہ سے پاک دل ہوتا ہے قلب سلیم والا۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائی۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کیا تم نے ہماری تراشی ہوئی چیزوں کو کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کر رکھو اور اسے دہتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی، مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح آپ دیکھیں بار بار اپنی اولاد اور اپنی ذریات کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے خوب خوب دعا مانگا کریں۔ غصہ بھی آئے نا تو غصہ بھی کہا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے۔ تو حلیم بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر ہائیسٹ لیول کے اوپر جو برداشت ہوتی ہے، کوئی غصہ نہیں ہوتا۔ اور ساتھ کیا تھے کہ وہ صالحین میں سے اولاد مانگتے ہیں۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اب یہ کون سا بیٹا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، ٹھیک ہے؟ اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے تھے۔
اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے. اب آپ بیٹے کو دیکھیں کتنے اوبیڈینٹ. باپ ساتھ نہیں رہتا تو کس نے اسماعیل کی یہ تربیت کی تھی کہ والد کا فرما بردار بنے؟ ماں نے، ہاجرہ علیہ السلام نے. تو ماں کا کتنا بڑا کردار ہے کہ باپ نہیں رہ رہا. اگر ہماری کوئی ماں ہوتی تو کہتی یہ دیکھو تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے بس آتا ہی نہیں ہے اور ہمارے اوپر ساری ذمہ داریاں اور سارا دن بچوں کو باپ سے متنفر کر دینا اور ان کو اگینسٹ کر دینا. اپنی ساری وہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ہم کیا کس پہ نکالتے ہیں؟ اسی پہ کہ بچوں کو باپ سے، ان کے ددیال سے، دادی سے، دادا سے، ان تمام رشتوں سے، پھوپھیوں سے، ان سے کیا کرتے ہیں؟ اگینسٹ کر دیتے ہیں اور بچوں کی ایک نیگیٹو پرسنالٹی بلٹ اپ کر دیتے ہیں. اس لیے ایز اے مدر ہمارا بہت بڑا ایک کردار ہے. اپنے بچوں کو پلیز پازیٹیو بننے کی ہم سب تربیت دیں. ان کو اپنے رشتوں سے محبت کرنا سکھائیں، اپنے والدین سے، اپنی والد سے، اپنے، کیونکہ جس طرح والد کا رتبہ ہے ویسی دادا کا ہے، جیسے ویسی چچا کا ہے. تو اسی طریقے سے ان تمام رشتوں سے اپنے بچوں کو جو ہے محبت کرنا سکھائیں. تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اتنا بڑا صبر کہ وہ کہہ رہے ذبح کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہاں آپ مجھے صابر پائیں گے. کہا جاتا ہے کہ جب ان کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے سفید کرتا پہنا ہے اس کو اتار دیجئے کیونکہ کوئی کفن نہیں ہے تو پھر آپ اسی کرتے میں مجھے کفن دے کے دفن کر دیجئے گا. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا کی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو محسنین کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا دیا. کہا جاتا ہے کہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا دمبا تھا کہ جو اس کی جگہ کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپلیس کر دیا. اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ محسنین کون ہوتے ہیں؟ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ہمیشہ اچھی ہی جزا دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اچھے نیک عمل کرنے کی. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھلائیوں کا کتنا اللہ تعالیٰ نے بھرپور اجر دیا. اسماعیل علیہ السلام صبر کرنے والے، اوبیڈینٹ، اور وہ بھی جو ہے رسول نبی. پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر ان کی نسلوں میں، اور پھر دنیا کے ہر مذہب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو مانا جاتا ہے. یہ کیا تھی؟ ان کا صالح ہونا، ان کا محسن ہونا. تو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے لوگوں میں اس کی نیک شہرت رکھ دیتا ہے اور اس طریقے سے لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. پھر ہم دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. یعنی ان کی نسلوں میں کوئی تو ظلم کرنے والا ہے تو کوئی محسن تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے. ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی اور انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. آپ دیکھیں کہ نیکوکار تھے تو ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اچھا رکھا. اسی لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ نے کبھی سنا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت فرشتے ان کی وہ تعریف لکھتے ہیں. مرتے وقت جب انسان مرتا ہے تو جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ چیز لکھی جاتی ہے، اور اگر 10 قریب لوگ اس کی اچھی بات کریں تو اس کے لیے لکھ لیا جاتا ہے اس کے لیے بخشش. تو اس لیے مرنے والے کے لیے ہمیشہ اچھی بات کیا کریں، اس کی اچھائیوں کو مینشن کیا کریں،
اور ہم پیچھے یہ دیکھیں کہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے پیچھے لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے؟ ہر شخص ہم میں سے اپنا محاسبہ کرے. کچھ لوگ ہوں گے ان کے پیچھے بڑی خوبصورت بڑے کپڑے بڑی اچھی پہنتی تھی, جیولری بڑی اچھی پہنتی تھی, فیشن بڑے اچھے کرتی تھی. یہ ہم پیچھے اپنے پریسیڈنٹس چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, آثار چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے اچھی بات بتانے والی تھی, لوگوں کی مدد کرنے والی تھی, لوگوں کو اچھا مشورہ دینے والی تھی, اچھی نیک اولاد چھوڑ کے گئی. تو ہم سب دیکھیں کہ ہمارے پیچھے کیا ذکر خیر ہے, کیونکہ بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا اللہ نے. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ مومن بندوں میں سے تھا. در حقیقت وہ مومن بندوں میں سے تھے, اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا, تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ بال کا مطلب ہوتا ہے خالق, مالک, معبود. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے بت کا نام بال رکھ دیا تھا. تو وہی انہوں نے الیاس علیہ السلام نے کہا, کیا تم بال کو معبود پکارتے ہو؟ یعنی بال کا تم نے جو خدا جو اللہ ہے اس کو چھوڑ کے بال کا نام تم بت کا نام بال رکھ دیا, اور ایسے ان خالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارے اگلے اور پچھلے آباء اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان الہی کے جن کو خالص کر لیا گیا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں رکھا. سلام ہے الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی, سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر باقی سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ یعنی مشرکین مکہ جو ہے اپنے سفر میں جب جاتے تھے تو ان جگہوں سے گزرتے ہوئے جاتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے, کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی ان کو دیکھ کر؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً یونس علیہ السلام کو بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بڑی کشتی کی طرف بھاگ نکلا, پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی, آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. کہا جاتا ہے یونس عراق کے شہر نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے. جاتے ہوئے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں طوفان آ گیا, اور کہا کہ اب کچھ لوگوں کو کشتی میں سے گرایا جائے گا. تو کن کو کشتی میں سے گرایا جائے؟ تو ان کے نام کے قرے ڈالے گئے. تو ہر دفعہ قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا, اور ان کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا گیا, اور ایک بڑی کشتی نے ان کو نگل لیا. کچھ کہتے ہیں 1 دن, کچھ کہتے ہیں 14 دن, کچھ کہتے ہیں 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی, ان کی توبہ قبول کی گئی, اور ان کو زمین پر مچھلی نے اگل دیا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں کہ جو ہر چیز کو بریک کر دیتی ہیں. جو آپ کھانا کرتے ہیں وہ بھی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جانوروں کے اندر بھی ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں کہ وہ فوراً جو بھی کھاتے ہیں, جیسے مچھلی جو ہے جب پوری مچھلی کھاتی ہے تو 7 ہڈیوں کے ساتھ کھا جاتی ہے, تو وہ ساری چیزیں اس کو فوراً ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں, وہ پھر اس کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہیں. تو ان کو بھی ان کی پوری سکن خراب ہو گئی تھی یونس علیہ السلام کی, اور پھر اسی طریقے سے وہ آئے تو وہاں پہ ان کو دیا گیا کہ اس پر ایک بیل دا درخت اگایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو وہاں سے بیماری سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی تھی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا, وہ ایمان لائے, اور ہم نے ایک خاص وقت مقررہ تک ان کو باقی رکھا. جب ان کی قوم آ گئے اپنی قوم کے پاس, ان کی قوم نے بہت صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, ان کو معاف کر دیا گیا, اور پھر ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. پھر ذرا لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دلوں کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کی تو ہوں بیٹیاں
اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتوں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سی بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے۔ اب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ فرشتوں کی کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے، کچھ نہیں پتا، اور اس لیے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ بیٹیاں ہیں کہ عورتیں ہیں کہ مرد ہیں، اللہ نے نہیں بتایا۔ کیا اللہ نے بیٹیوں کی بجائے کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اسے اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جنات خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا، زیادہ دور نہیں جائے گا، گھر کے صحن میں ہی عذاب آ جائے گا، تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ پس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ مجلس کے اختتام پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سورۃ الصاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ضد میں پڑے ہوئے۔ مکی صورت ہے، دوبارہ سے اہل مکہ کا پورا بیہیویئر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا، یہ صورت اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پہ مکہ والوں کو وارن کیا، لیکن پھر بھی اپنی ضد اور دھرمی تکبر کی وجہ سے انہوں نے قرآن جیسی چیز کو سمجھ کے بھی نہ ایمان لے کر آئے۔ ان سے پہلے ہم ایسی ہی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود ہی انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟
اگر کبھی آپ نے باقی بھی جب دیکھے رومن ہسٹری وغیرہ تو ان کے کیا ہوتے تھے، بڑے گاڈز ہوتے تھے، گاڈیسز ہوتے تھے. پتہ نہیں ایک جو ہے وہ سورج نکالنے، سورج کا گاڈ ہے، تو ایک چاند کا گاڈ ہے، تو ایک پیسے کا گاڈ ہے، اور ایک پتہ نہیں کس کا گاڈ ہے. تو وہ کہتے تھے سارے خداؤں کو بس ایک خدا بنا دیے کہ ایک ہی ہر چیز کا مالک ایک ہی ہے. یہ تو ان کو کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سردران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور کی غرض کی کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں تو کبھی سنی ہی نہیں. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نازل کر دیا جاتا؟ یعنی صرف سارے اعتبار سے بس یہی ایک رہ گیا تھا. بل ہوں فی شک من ذکری، اصل بات یہ کہ یہ میرے ذکر پر شک کرے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو جتوں میں سے ایک چھوٹا سا جتا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. یعنی یہ تو عذاب سے مراد کیا کہ یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے. اب بھی جو ہے قریب ہی یہ جو ہے غالب جو ان کے اوپر مسلمان غالب آ جائیں گے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے بھی جھٹلا چکے. جتھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی اور دھماکہ نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو قیامت آئے گی تو چلو ٹھیک ہے، ہمارا حصے کی جو قیامت ہے ہمارے اوپر آ جائے، ہمارا حساب کتاب دنیا میں ہی پورا کر دو. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا، جب انسان کے دماغوں کے اوپر تکبر کا نشہ ہوتا ہے نا اور ہر دھرمی، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ایسے جوکس کریک کر دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جو اس کو پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے اپنے تکبر کا ایک نشہ ہوتا ہے یا طاقت کا. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب انہ اواب. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو ہمت دلائی جا رہی ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، ان باتوں پر جو یہ لوگ بتاتے ہیں، اور اس کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا. داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی قوتیں تھیں؟ ساری کتنی قوتیں تو ان کے پاس دنیاوی تھی. خوبصورت کلام تھا، خوبصورت آواز تھی، اسی طریقے سے لوہا کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا. ہر بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس تھی داؤد علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے لیے تھے سلیمان علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، تو بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو اپنی بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. لیکن بسائڈ قوتوں کی کیا تھا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے داؤد علیہ السلام کہ یہ میری طاقت ہے، یا میں بہت اسٹرانگ ہو گیا ہوں، یا میں اگر مجھے حکومت مل گئی ہے، میرے پاس اتنی شان و شوکت ہے تو میں کوئی بہت بڑی چیز ہو گیا ہوں. ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کیا تھا کہ صبح شام اس کی تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی تھی. یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بھی بخشی تھی. آج کے حکمران کیا ہوتے ہیں؟ ان کے پاس اگر طاقت ہوتی ہے تو عقل نہیں ہوتی، حکومت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی، حکمت بھی دی اور قوت فیصلہ بھی دیا. پھر تمہیں کچھ خبر ہوئی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ دیکھ کر انہیں گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہماری رائے راست بتا دیجئے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس سے گفتگو میں مجھے دبا دیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ
کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی تھی، یعنی ان سے کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کے بارے میں اویئر کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک واقعہ پیش آیا تو ان کو یاد آیا کہ میں نے بھی ایک ایسا فیصلہ کیا ہے، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی ایسے ریمائنڈر زندگی میں ملتے ہیں۔ کسی کی کوئی بات سن کے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں ہم کمی کوتاہیاں کرے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ایک دم سے ہمارے دل میں وہ چیز القا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ ہم نے بھی فلاں وقت میں یہ غلطی کی تھی۔ تو یہی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تو پھر کرنے کا کام کیا، غلطی کا احساس ہو جائے معافی مانگ لو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، فوراً جھک جائے، نعمت ملے تو فوراً جھک کے سجدہ شکر کر لے۔ یا داؤد انا جعلنا خلیفتم فی الارض، ہم نے سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ تو اللہ کی راہ سے کون بھٹکاتا ہے؟ خواہش نفس۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، اور وہ یوم الحساب کو بالکل بھول گئے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس آسمان و زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان میں ہے فضول پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ہر آیت میں برکت ہے۔ اور کیا ہے؟ کیونکہ یا تو وہ اس سے عمل صالح کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اگر یہ عمل صالح کریں گے، ہدایت حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا اسی کتاب کی وجہ سے، اور پھر کیا ہوگا؟ ورنہ جو ہے وہ فساد، وہ کتاب ہی ان کے خلاف حجت بن جائے گی۔ تو اس کتاب سے جڑنے میں انسان کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کتاب پر عمل کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس کی تلاوت میں، غور و فکر میں، عمل میں، ہر چیز کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے گھروں میں برکت آتی جائے گی۔ اس لیے خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں تلاوت بھی کرنی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، کوئی پارٹ حفظ بھی کرنا ہے، اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ رمضان جو ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا تھا کہ بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گوش گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی گھوڑوں سے بہت زیادہ سلیمان علیہ السلام کو محبت تھی۔ تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کیا، یعنی میں جہاد کے لیے ان گھوڑوں کو پالتا ہوں، پوستا ہوں، تو اس وجہ سے میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی گھوڑا جو ہے وہ ایک پسندیدہ جانور ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس کو خیر کے ساتھ، یعنی گھوڑا نہیں کہا گیا خیر، کہ یہ میں نے اس کے لیے خیر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھ دی ہے۔ جو بھی جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے اس کی غلاظت کو بھی قیامت والے دن میزان میں اجر کے طور پہ رکھا جائے گا، اتنا اس کا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان کو ہم نے آزمائش سے میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جس لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اور یہ ان کی دعا کی وجہ سے کسی کو دنیا میں
ان کے بعد ایسی بادشاہت نہیں دی گئی ان کی دعا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی تھی۔ اور جہاں تک اس کی تعلق ہے کہ بھئی ان کی کرسی پہ ایک جسد لا کے ڈال دے، تو کہا گیا تھا کہ ان کی ایک ڈس ایبلڈ یا ایک نالائق بیٹا ان کو دیا گیا تھا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ اب دیکھیں ہوا کو نرمی کے ساتھ چلنا، اگر ہوا تیز چلتی تو کیا ہوتی؟ تکلیف دہ بن جاتی ہے، لیکن نرمی والی ہوا انسان کے لیے فائدہ مخصوص ہوتی ہے۔ اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو بھی جکڑے ہوئے بیڑیوں میں تھے۔ ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارا تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اور اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی۔ صبر کا فائدہ کیا ہوا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے پہلے تھے اتنے بھی دیے اور مزید اور بھی عطا کیے اپنی رحمت کے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عقل و فکر رکھنے والوں کے دیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار اور اپنی قسم سے نکالا۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کسی کو 100 کوڑے ماروں گا، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ان کو تھا کہ میں کیسے نکلوں، تو ان کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ ایک تنکوں کا لیں، جھاڑو جیسے آپ سوچیں، اور اس سے مار دیں ایک دفعہ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت والے لوگ تھے۔ ہم نے ان میں ایک خالص صرف کی وجہ سے ان کو چن لیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار نیک اشخاص میں سے ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ذکر تھا، اب سنو متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہی ہیں وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ عورت کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ شرمیلی، قاصرات الطرف اطراف، کہ ایسی کہ جو جھکی ہوئی، شرم و حیا والی، ہم عمر ہوں گی، نگاہیں نیچے رکھنے والی بیویاں ہوں گی۔ یہ تو ہے متقین کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے۔ وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو کا، اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ یہ پیپ کس کی ہوگی؟ جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے ان کے جسم سے جو نکلے گی وہ پیپ۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیراؤں کو آتے دے کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلستے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی نے تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں دیکھتے نہیں جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کوئی نظروں سے اوجھل ہے۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ ان سے کہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، بس میں تو خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ قل هو نبأ عظیم،
انتم انہو موردون، ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس پہ اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی روح پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ ایک شرف دیا ہے، عزت دی ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی اور کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ فرمایا فخرج منہا فإنکا رجیم، یہاں سے تو نکل جائے، تو ہے ہی مردود اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اور اس روز تک ان کو مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجس تیرے بندے جنہیں تو نے خالص کر لیا، جو مخلص ہوں گے، جو اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلص ہو کے عبادت کرتے ہوں گے اور عمل کرتے ہوں گے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یعنی میں کوئی بناوٹ نہیں کرتا، بالکل سٹریٹ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا احکام ہے تم تک پہنچاتا ہوں، کوئی میرے اندر آرٹیفیشل طریقے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا، یعنی قریب ہی وہ وقت ہے کہ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری بات سچی تھی کہ نہیں سچی تھی، یعنی جب تک تمہیں زندہ رہو گے وہ چند سال ہی ہے کہ تم دیکھ لو گے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کیسے غالب کرتا ہے۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی عمل کا دارالمدار کس پر ہے؟ نیت پر، تو جتنی نیت خالص ہوگی اتنا درجہ بلند ہوگا۔ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ وہ ہیں کہ ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری کہاں یہ قوت کہ ہم اللہ تک ڈائریکٹ ہو سکے، تو یہ اللہ کی ہمارے سامنے سفارش کریں گے۔ آج بھی لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا تک ہماری رسائی کریں گے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکرین حق ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کرتا، یعنی جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ چن سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہے ہیں۔
جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ماں کے رحم کے اندر 3 وہ پردے ہیں جن کے اندر بچہ جو ہے بہت پروٹیکٹڈ پلتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ شکل چاہے دے دیتا ہے، چاہے اس کو ڈسیبل پیدا کر دے، چاہے اس کو خوبصورت بنائے، جیسا بھی چاہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ شکل دیتے ہیں۔ یہی اللہ جس کا کام یہ ہے جو تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ وَإِذَا الْمَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمًا۔ انسان جب پر اس پہ کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ وہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو تمہارے دن اپنے ان سے کہہ دو کہ تھوڑے دن تم اپنے کفر میں لطف اٹھا لیں، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امیدوار رہتا ہے، یعنی امید لگاتا ہے؟ کون بہتر ہے؟ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاص کیسے پیدا ہوگا اس کی بھی بتا دیے کہ اخلاص والے شخص جو مخلص ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کہ وہ رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں کرتا، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، اور پھر سارے کام کر کے بھی وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب سے امید لگاتا ہے، کانفیڈنٹ نہیں ہو جاتا کہ بس میں تو پار ہو گیا، نہیں، امید لگائے رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اچھی امید، مایوس بھی نہیں ہوتا۔ تو مومن کا شرف کیا ہے؟ قیام اللیل۔ مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ قیام اللیل پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہو زندہ رہو، بالآخر مرنا تو ہے ہی، جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر جدا تو ہونا ہی ہے، جیسا چاہو عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہی ہے۔ جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، یعنی اس کی شرف کا مطلب ہے عزت، اس کی عزت کس میں؟ قیام اللیل میں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی وہ عزت دار ہے جو قیام اللیل کرتا ہے۔ اس کی عزت لوگوں میں بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی وہ اللہ کے سامنے شرف اللہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لوگوں سے کوئی عزت نہیں مانگتا، وہ لوگوں سے عزت لینے میں بے پرواہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آج کل بہت آسان ہے تہجد پڑھنا، آپ ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھتے ہی ہوں گے، اسی طریقے سے جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی سحری کے لیے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اٹھ کے، اور اگر آپ 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی تہجد لکھ دی جائے گی، اور پھر یہ چیز انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی عادت ڈال دے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں کتنی آسانی سے سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں نا، اٹھ کے پراٹھے بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور سحری بھی بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے فجر سے کچھ دیر پہلے عام دنوں میں اٹھ جائیں تو یہ وہی وقت ہوتا ہے، اگر ہم سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو تہجد کے لیے عام دنوں بھی اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، ٹریننگ کیمپ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے توفیق عطا کر دیتا ہے کہ انسان عام دنوں میں بھی تہجد پڑھے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو،
جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ یعنی جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب اجر اس کو دیتے، کوئی حساب نہیں ہوتا۔ کل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بن جاؤں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ اصل دیوالیہ تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن لو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ کبھی لفظ سنا یہ دیوالیہ ہونا؟ کسی انسان کے سارا مال دولت سب چلا جائے، کہ میں دیوالیہ ہو گیا ہوں، بینک کرپٹ ہو گیا ہوں۔ تو اصل بینک کرپٹ کون ہے؟ جس کی آخرت میں خود بھی گھاٹے میں رہا اور اپنی اولاد کو بھی گھاٹے میں ڈال دیا، خود بھی گمراہ تھا اولاد کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ ہے اصل بینک کرپٹ، یہ اصل جس کا دیوالیہ ہو گیا، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ تو اس دن کا یہ جو خسران المبین ہے، جو خسارہ ہے، اس سے بچنے کی تیاری کرنی ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن کے لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کیا چیز کام آئے گی انسان کے لیے؟ کہ بات کو غور سے سننا۔ اور غور سے سننے سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی غلط پکارنے والے کے پیچھے نہیں چل پڑتے، کہ جو جس طرف لے کے بلا رہا ہے بس وہ کہتے ہیں نا جانوروں کی طرح ہے، جہاں بھی اس کا پکار کے پیچھے چل رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بات ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں اور اس کو غلط معنی نہیں پہناتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مند ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، ان سے کہہ دیجئے اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہے؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل بر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو وہ زد پڑ گئی، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی جس طریقے سے یہ کھیتیاں پورے بہار پہ ہوتی ہے، شباب پہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، پھر وہ بالکل جو ہوتی ہے وہ ہوا جیسی چلتی ہے، سارے پتے وتے جھڑ جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ بس انسان بھی ایسا ہے، پیدا ہوتا ہے جوانی، بہار، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد موت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کے دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی دوسری سزا نہیں ہے جس کو دی گئی ہو۔ یعنی جب اس سے کلام کو سنا تو اس کا دل نرم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سن کر اور زیادہ سخت ہو گیا۔ ایک وہ ہے جس کا شرح صدر ہو گیا، اس نے سنا
توحید اس کی زیادہ اور مضبوط ہو گئی، اس نے اس سے علم حاصل کیا، اس نے ذکر سے جو ہے اس پہ عمل کیا، ثابت قدم رہا، لوگوں سے اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا، اپنے دلوں کو صاف کیا، اپنی جو ہے پرسنالٹی میں سے، اپنے جو اعمال ہیں ان میں سے اس نے تمام لغویات کو نکال دیا. کیا یہ شخص بہتر ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے کفر کے اوپر اور زیادہ ڈٹ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو دل کب نرم ہوتے ہیں؟ اس کلام کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنی بھی انسان کو سٹریس ہو، انگزائٹی ہو، قرآن کی تلاوت سنیں گے تو آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. تمام تکلیفیں، تمام مشکلات، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن شفا ہے، دلوں کا بھی شفا ہے اور اسی طریقے سے بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کی پرسنالٹی بھی ایسی ہوتی ہے، ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، سختی نہیں پائی جاتی. اگر آپ قرآن پڑھنے والے، پڑھوانے والے ہیں تو اپنی پرسنالٹیز کے اندر جو ہے نرمی پیدا کریں، کیونکہ نرمی ہوگی تو لوگ جڑیں گے، سختی ہوگی تو لوگ نہیں جڑتے. آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ بچوں کو مار کے پڑھایا جاتا ہے، زنجیریں پاؤں میں پہنا کے اور پھر ان کو پتہ نہیں باندھ دیا جاتا ہے، اور کس کس طریقے سے ان کو سختیاں کی جاتی ہیں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دین دیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ شفیق اور نرم تھے، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. اور اس رسول کی پیروی کرنے والے لوگ آج ہم کیسے دین کو بھونڈے طریقے سے لوگوں کو دیتے ہیں، جس سے لوگ جو ہے وہ دین کے قریب تو نہیں ہوتے اور دور ہو جاتے ہیں. اور دنیاوی تعلیم کے لیے آپ دیکھیں آج کل آپ اسکول میں جا کے دیکھیں، کسی کو ہاتھ تو لگا کے دیکھیں آپ، کس کس طریقے سے سختی ہے. اسی طریقے سے دین کو بھی دینے کے لیے ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، پیار سے، محبت سے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ یہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا کیا تم اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. کذب الذین من قبلہم افآتہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس کو جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. اب اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے مثالیں دی گئی ہیں کہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہے جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا دونوں کا حال یکساں ہے؟ ایک گھر کے اندر ایک نوکر ہے اور گھر میں ساس بھی رہتی ہے، بہویں بھی رہتی ہیں، بچیاں بھی رہتی ہیں، بیٹے بھی رہتے ہیں، سارا پورا کنبا کعبہ، اور ہر کوئی اس نوکر کو اپنی طرف بلا رہا ہے. وہ بیچارہ کہے گا میں کس کی بات سنوں، کس کی نہ سنوں. اور ایک وہ شخص ہے جس کا ایک ہی مالک ہے. دونوں کا حال یکساں ہے؟ نہیں. تو ایک اللہ جو ہے ہمارے لیے رب ہونا کافی ہے کہ بہت سارے معبود ہو جاتے، کیونکہ ایک ہی اللہ کی سنی جائے گی اور اسی کو ہم نے پکارنا ہے. الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نادانی میں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنا اپنا جھگڑا لے کے اپنے تمام اعمال کے سامنے کھڑے ہوگے اور پھر آپس میں جھگڑے ہوگے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور آج کے خاص اس میں مخلصین میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب اپنے لیے اللہ ہمیں خالص کرے. اللہ تعالیٰ خالص طریقے سے ہمیں کتاب پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا
اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کر دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.